You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में अक्सर पाकिस्तान के मामलात और ओवरसीज़ पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ बयान किए जाते हैं, उनके मसाइल पे बात की जाती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जहाँ हम पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वर्ल्ड वाइड जो मसाइल हैं उनके साथ साथ हम कनाडा और स्पेशली ओंटारियो जहाँ हम रहते हैं, हमारा ऑफिस है और हमारा सारा सेटअप है, और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ओंटारियो में रहती है, ओंटारियो के सियासी समाजी मसाइल पे भी बात की जाए। आज हम ओंटारियो लिबरल पार्टी की लीडरशिप रेस के हवाले से बात करेंगे, और ये इसलिए अहम है कि ओंटारियो लिबरल पार्टी की लीडरशिप रेस में इस वक्त जो फ्रंट रनर हैं वो हमारे अपने पाकिस्तानी नज़ाद मोहतरम जनाब यासर नकवी साहब हैं। यासर नकवी साहब की ज़ात शख्सियत, वो कितने पाकिस्तानी हैं और कितने नहीं, और वो कितने हम दावा करते हैं कि वो हम साउथ एशियंस के, पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, वो कितने अपने आप को मुसलमानों को नुमाइंदा समझते और कहते हैं, कितना वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और नहीं समझते, और क्या उन्हें ओंटारियो लिबरल पार्टी की लीडरशिप में हमें सपोर्ट करना भी चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो क्या वो आगे पहुंच के, हमारी दुआ होगी कि वो प्रीमियर बने ओंटारियो के प्रोविंस के, क्या बनने के बाद वो हमारे हकूक़ की और हमारे मसाइल पे इसी तरह तवज्जो दे सकेंगे और हमारे हकूक़ की इसी तरह बात कर सकेंगे जिस तरह मैं और आप, हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओंटारियो में बैठे हुए हैं, हम उनसे वाबस्ता किए हुए हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे स्टूडियो में आज ओंटारियो लिबरल पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा जनाब मज़हर शफीक साहब और उनके साथ हमारे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट दोस्त बैरिस्टर इमरान अकरम साहब तशरीफ़ रखते हैं। मज़हर शफीक साहब का मैं तारुफ़ आपसे कराता चलूँ कि बेसिकली तो ये लाहौर से इन्होंने UET से सिविल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद ये वहाँ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में काम करते रहे एज़ प्रोजेक्ट इंजीनियर, एज़ सिविल इंजीनियर। 2000 में एज अ स्किल्ड वर्कर ये इमिग्रेशन लेके कनाडा आ गए, और 2004 से ये लिबरल पार्टी, इन्होंने इनकी पहली और आखिरी मोहब्बत लिबरल पार्टी के साथ ही इन्होंने वाबस्ता की, और अभी तक ये लिबरल पार्टी में ही कदम जमाए हुए हैं। लिबरल पार्टी 2004 में इन्होंने ज्वाइन की, और फिर जब हमारी एक्स प्रीमियर कैथलीन वेन जब यहाँ प्रीमियर बनी कैथलीन वेन, तो उनके साथ इन्होंने एज सीनियर एडवाइज़र फॉर कम्युनिटी रिलेशंस बहुत अरसे तक सर्व किया। और इनका कमाल ये था कि होते तो प्रीमियर ऑफिस में थे, लेकिन इन तक जब भी कोई पाकिस्तानी और स्पेशली इंडिया या पाकिस्तानी निज़ाद कोई साउथ एशियन इनके पास पहुंचा किसी हवाले से भी, चाहे बजरिया फ़ोन आया, चाहे बजरिया ईमेल आया, या इनके दरवाजे पे उसने जाके डोर नॉक किया, तो इन्होंने अपनी उससे बढ़ के, अपनी जो इनकी हैसियत थी वहाँ, उससे बढ़ के इन्होंने हेल्प की। आज तक मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिला कि उन्होंने ये कहा हो कि जब मज़हर शफीक साहब प्रीमियर ओंटारियो प्रीमियर के ऑफिस में थे तो हमने इनसे रब्ता किया तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने लोगों की हेल्प की, और उसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने 2018 के इलेक्शन में जब हिस्सा लिया तो ये एक नए इलेक्शन लड़ने वाले थे। यहाँ टोरंटो में स्पेशली बहुत जमघट्टा होता है, यहाँ बहुत सारी मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग हमसे बहुत पहले पॉलिटिक्स में आ चुके थे। मज़हर शफीक साहब जैसे दोस्त नए नए आए थे, लोगों का ख्याल था कि मज़हर शफीक साहब ने क्या मुकाबला करना है, लेकिन ये इनकी शख्सियत का कोई करिश्मा था या वाकई इन्होंने इतना काम किया हुआ था, और हमारे लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के इनकी हेल्प की। और हमारे यहाँ बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हुई कि यहाँ मिल्टन से, मिसिसागा से और ब्रैम्पटन से भी लोग बिरयानियाँ लेके वहाँ इनके कैंपेन ऑफिस में पहुँचे, और वहाँ लोगों ने जाके लोगों की खिदमत की, लोग इनके लिए कैंपेन ऑफिस में काम किया। बहुत क्लोज मार्जिन से ये हारे, लेकिन ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हम उस वक्त हुए जब 2022 के इलेक्शन में इन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, और ये सिर्फ 1680 वोटों के मार्जिन से हार गए। दिल इन्होंने नहीं हारा, अभी तक इनका दिल जवां है, और ये आइंदा इलेक्शन में फिर एक दफ़ा लिबरल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज इन्हें मैंने दावत सिर्फ इसलिए दी है, इनसे पूछने के लिए कि ये ओंटारियो लिबरल पार्टी की लीडरशिप रेस में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कितना अमल दखल है, और यासर नकवी साहब अगर फ्रंट रनर हैं, अगर आ गए हैं मुकाबले में, टॉप 3 जो इस वक्त लीडरशिप रेस में हैं उनमें इस वक्त तक नंबर 1 यासर नकवी जा रहे हैं जो इतलात हैं। और ऑफिशियली ये लीडरशिप रेस अनाउंस कब हो रही है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और उस तरीक़ाकार से पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्च में हैमिल्टन में इनकी AGM हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और वहाँ क्या क्या हो रहा है। इमरान अकरम साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन इनकी लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी पे बहुत गहरी नज़र है, और इनकी दोस्तियाँ भी बहुत हैं, और हर पार्टी में इनकी दोस्तियाँ हैं।
اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ شاید یاسر نقوی صاحب کے اعزاز میں یہ بھی کوئی بہت بڑا فنکشن کرنے والے ہیں عن قریب. اب اس کی تفصیلات بھی پوچھیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کو کیا پڑھی کہ آپ نے اپنے لا میں, آپ پاکستان میں ماشاءاللہ عمران اکرم صاحب پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریٹو لا اور کانسٹیٹیوشن لا پڑھاتے تھے, وہاں سے یہ کینیڈین گورنمنٹ کی دعوت پہ آٹوا یونیورسٹی آئے. آٹوا یونیورسٹی میں انہوں نے انوائرمنٹل لا پہ لیکچر دیا, اور جب لیکچر دے کے یہ اسٹیج سے نیچے اترے تو آٹوا یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے انہیں کھڑے کھڑے وہاں ہی جاب کی آفر کر دی. انہوں نے پتہ نہیں اچھا کیا پاکستان کے ساتھ یا نہیں, انہوں نے وہ دعوت قبول کر لی اور انہوں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا. پھر بعد ازاں انہوں نے کوئین یونیورسسٹی سے LLM کیا, پاکستان سے LLB اور LLM کرنے کے بعد انہوں نے کینیڈا سے پھر LLM کیا, اور پھر 2012 سے یہ بطور پریکٹسنگ لائر یہاں پریکٹس کر رہے ہیں. اس وقت ان کا تعارف جو ہے وہ ان کی اپنی ذات کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑی کمپنی بنائی ہے, لا فرم بنائی ہے لورائے LLP کے نام سے. اس میں ہر شعبہ جو بھی لا کے ہمارے شعبے ہیں, چاہے ریل اسٹیٹ ہے, امیگریشن ہے, فیملی لا ہے, کرمنل ہے, تمام شعبوں کے لائرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زیادہ تر توجہ ڈیولپمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنی ایک ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں. ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ لا کو آپ توجہ کیوں کم کر دیا آپ نے, اور ایز اے ڈیولپر کیوں آپ زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. لیکن سیاسی طور پر لبرل پارٹی یاسر نقوی میں کیا پلس ہے کیا مائنس ہے, اور یاسر نقوی کے جو دوسرے مخالف امیدوار اس وقت تک جو سامنے آئے ہیں وہ ہیں نیتھنل رسکن سمتھ. یاسر نقوی صاحب آٹوا سینٹر سے MPP تھے, اٹارنی جنرل رہے ہیں اونٹاریو کے, اس سے پہلے منسٹر رہے ہیں, لیبر کے منسٹر رہے ہیں, کمیونٹی ریلیشنز اینڈ کریکشنز کے, اور ہاؤس لیڈر رہے ہیں پارٹی کے. بہت بڑے بڑے پورٹ فولیو انہوں نے لے کے چلے ہیں. اور اس وقت اگر 3 بڑے جو امیدوار ہیں, ایک تو یاسر نقوی آپ کو بتایا آٹوا سینٹر سے MP ہیں اس وقت, پہلے MPP تھے وہاں سے ہی, ان کے ساتھ دوسرے جو آپ کو بتائے وہ بیچز کے ایریا سے MP ہیں. تیسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ٹیڈ شو ہیں. وہ ٹیڈ شو کنگسٹن آئلینڈ کے ایریا سے ایکس MP ہیں, اور اس وقت وہ MPP ہیں وہاں سے. یہ 3 مین امیدوار اس وقت لیڈرشپ کی ریس میں ہیں. اور اس لیڈرشپ کی ریس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی تھوڑی سی زیادہ بنتی ہے کہ ہمارے ایک اور ساتھی پاکستانی نژاد جناب کیسر ڈار صاحب انٹیریو لبرل پارٹی میں بڑے عرصے سے ایکٹیو ہیں. وہ ان کی مین جو باڈی ہے, جو مینجمنٹ ہیں, اس میں ہیں. اور جب پچھلے الیکشن میں جب الیکشن ہار گئے لبرل پارٹی, تو انٹیریو میں جو ڈی بریف کمیٹی بنی تھی اس کے وہ چیئر تھے, ہیڈ تھے. انہوں نے پورے انٹیریو کے ایک ایک سٹی میں گئے, وہاں لوگوں سے ملے, لبرل سے ملے, ان سے پوچھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک 14 صفحوں کی ایک رپورٹ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اسکرین پہ بھی, وہ رپورٹ انہوں نے جاری کی. اس رپورٹ کے بارے میں مختلف اخبارات نے یہاں مختلف تبصرے کیے, لیکن ٹورانٹو سٹار والوں نے یہ لکھا کہ یہ انتہائی اگریسو رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں انہوں نے اپنے کنکلوژن میں یہ کہا ہے کہ لبرلز آر ہنگری ٹو گیٹ انگیجڈ. لیکن پتہ نہیں وہ لبرل ہنگری جو تھے وہ پچھلے الیکشن میں کہاں گم ہو گئے تھے, اور اب اگر وہ ہنگری ہیں تو کیا ان کے پاس ایسی لیڈرشپ موجود ہے کہ وہ لوگوں کے اس طرح ان کے قریب جائیں, انہیں انگیج کریں اور واقعی اسے کنورٹ کریں پولیٹیکل انفلوئنس میں اور ووٹ میں نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوں گے. لیکن اس سے پہلے ان کی لیڈرشپ کا مرحلہ شاید ابھی طول اس طرح پکڑے گا کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہماری اپنی مسیساگا کی میئر بونی کرومبی نے کسی جگہ کہا ہے کہ اگر مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں بھی لیڈرشپ کی ریس میں جمپ کر سکتی ہوں. اب لیڈرشپ کی ریس میں وقت کیسے ملے گا, ان سے پوچھوں گا میں مدر شفیق صاحب سے بھی, اور میں کوشش کروں گا میاں عمران صاحب جو ہمارے ایرن مل سے کینڈیڈیٹ رہے ہیں MPP کے, وہ نیتنل کو سپورٹ کر رہے ہیں, مدر شفیق صاحب یاسر نقوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے باقی جو MPP کے کینڈیڈیٹ تھے, فار ایگزامپل برامپٹن سے صفدر حسین صاحب ہیں, ملٹن سے سمیرہ علی ہیں, مسیساگا سینٹر سے سمیرہ ملک ہیں, ابراہیم دانیال صاحب ہیں ایجیکس اور اوکسبرگ سے. یہ جتنے ہمارے صوبائی پچھلے کینڈیڈیٹ تھے تقریباً سارے یاسر نقوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. مے بھی وہ ان کی کارکردگی سے امپریس ہوں, یا واقعی وہ انہیں پاکستانی نژاد کینیڈین ہونے کی وجہ سے انہیں سپورٹ کر رہے ہوں گے. لیکن میاں عمران صاحب ان سب کے اگینسٹ نیتھنل رسکن سمتھ کو سپورٹ کر رہے ہیں. میاں عمران صاحب ہمارے پروگرام میں نہیں آ سکے, لیکن انہیں ٹیلی فون لائن پر ہم لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ایک پاکستانی نژاد کینڈیڈیٹ اتنا فلائنگ ہارس ایک بہت اچھے جو جا رہے ہیں, انہیں چھوڑ کے آپ کیوں نیتھنل کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کہ سارے ایگز جو ہیں وہ ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے, ٹھیک ہے آزادی ہے, لیکن ان سے پوچھیں گے کہ کون سی ریزنز ہیں, کون سی وجوہات ہیں کہ آپ بیٹر سمجھتے ہیں نیتھنل کو یاسر نقوی سے. جناب ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو. جناب میرا تعارف لمبا اس لیے ہو گیا کیونکہ لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا جائے, ایسے ہی زبانی صرف ویلکم کر کے کویسچن شروع کر دیے جائیں. لوگوں کا کانسیپٹ نہیں کلیئر ہوتا کہ ہم آج بیٹھے ہوئے کیوں ہیں, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے.
اور کیسر ڈار صاحب نے جو رپورٹ پیش کی تھی وہ آپ کو ہم دکھائیں گے. کیسر ڈار صاحب نے اس میں بہت دور دور گئے اور کیسر ڈار صاحب کی اس رپورٹ کے تناظر میں لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید کیسر ڈار صاحب بھی کچھ عزائم رکھتے ہیں. میری آج دن کو بھی کیسر ڈار صاحب سے بات ہوئی, ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, اور شاید پاکستانیوں کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پریکٹیکلی یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں اسی طرح ایکٹیو ہونا چاہیے جس طرح کیسر ڈار صاحب ایکٹیو ہیں یا کنزرویٹو میں ہمارے ایک دو ایکٹیو ہیں. کیسر ڈار صاحب کی رپورٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جناب مظہر شفیق صاحب, آپ بتائیں کہ یہ آپ کی پولیٹیکل اپنے انٹیریو لبرل لیڈرشپ کی جو ریس ہے یہ باقاعدہ ریس بنی کب؟ ہمیں اچانک پتہ چلا کہ یاسر نقوی صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو فیاض بھائی بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. میں آپ کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے پروگرام کے ذریعے سے کمیونٹی میں جو اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں, ماشاء اللہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور میں آپ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. تھینک یو سر. جہاں تک یہ انٹیریو لیڈرشپ کی بات ہے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں الیکشن جو ہے ہم ہار گئے اور ہماری صرف 8 سیٹیں ہم نے پروونشل جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو اس کے بعد ظاہر ہے جب اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے تو ہمارے جو لیڈر تھے اسٹیون ڈیلوکا, ہی ریزائنڈ اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی کہ کوئی اور نیا لیڈر سامنے آئے اور وہ جو ہے پارٹی کو آگے لے کے جائے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پروسیس اب شروع ہوگا. تو اس پروسیس میں بہت سارے کینڈیڈیٹس نے جو ہیں, اگرچہ پروسیس ابھی شروع نہیں ہوا, پروسیس جو ہے ہماری اے جی ایم ہے مارچ کے اندر جہاں پہ یہ رولز ریگولیشن سیٹ کیے جائیں گے اگلی لیڈرشپ ریس کے لیے. اس کے بعد باقاعدہ ڈیڈ لائن اناؤنس کی جائیں گی کہ کب تک آپ پیپر جمع کرا سکتے ہیں, کب تک آپ پیپر واپس لے سکتے ہیں. یہ سارا پروسیس ہوگا. پھر وہ طے ہوگا کہ کب لیڈرشپ ریس ہونی ہے, آیا اسی سال کے اینڈ میں ہونی ہے یا 2024 میں جا کے ہونی ہے. تو آگے جا یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ڈیسائیڈ ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگوں نے ہمارے جو لبرل کے لیڈرشپ کے لیے اپنے نام جو ہیں وہ ڈالیں, یعنی اس سینس میں کہ ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. اور جو ایکسپلور کرنے والے سیریس جو نام سامنے آئے ہیں ان میں یاسر نقوی صاحب ہیں ہمارے, اس کے بعد یہ نیشنل اسمتھ جو ہے ان کا اپنے نام لیا, اور پھر ٹیڈ سو. یہ 3 نام جو ہیں یہ ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ دے آر ایکسپلورنگ اٹ ویری سیریسلی. تو اب ظاہر ہے جی جب یہ اس پہ آگے جب اے جی ایم میں جائیں گے تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی اس پہ ہمیں پتہ چلے گا. عمران بھائی, مظہر شفیق صاحب تو تھوڑے سے احتیاط سے کام لے رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپلور کر رہے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ کائنڈ آف کمپین شروع کی ہوئی ہے. اس وقت بھی ابھی جب ہماری پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی تو یاسر نقوی صاحب اس وقت بھی ونڈسر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک میٹنگ میں, ورنہ وہ فون کال پہ ہمارے ساتھ ہوتے. وہ اس وقت بھی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح نیتنل جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں اور وہ ونڈسر سے پہلے ہو آئے ہیں. تو باقاعدہ کمپین تو آغاز کر دی گئی ہے لیکن آفیشیل اناؤنسمنٹ ابھی نہیں ہوئی کہ کون کون لڑ رہا ہے. اس میں بھی اور لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی جی, ابھی تک کیونکہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. جب یہ ڈیڈ لائن ہوگی پھر اس ڈیڈ لائن تک جو بھی سبمیشن کریں. اچھا ناظرین کرام, ہم آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے کہ آپ یہاں پولیٹیکل سسٹم ہے کیا, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کس طرح کر سکتے ہیں. آج ہم صرف لبرل کے طریقہ کار پہ بات کریں گے, پھر کسی دن کنزرویٹو اور این ڈی پی پہ بات کریں گے. لبرل کی پارٹی کے ممبر بنتے ہیں, پھر ممبر سے ڈیلیگیٹ ممبر ہوتے ہیں اور پھر لیڈرشپ کی ہوتی ہے. ان کی پارٹی میں پچھلے 2 دفعہ یہ اوپر تلے الیکشن ہارے ہیں انٹیریو میں, تو اس کے بعد یہ ایک عام تاثر یہ پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں کوئی نیچے سے پراپر لیڈرشپ اوپر نہیں جا رہی, ہم صحیح لیڈر چن نہیں پا رہے. یہ جو ڈیلیگیٹ ہمارے چنتے ہیں وہ شاید اس وجہ سے ہماری جو ناکامیاں ہوئی ہیں, ہم صحیح بندہ سامنے نہیں لے کے آ سکے. تو اب لبرلز میں بہت زیادہ یہ ہے کہ 1 ممبر 1 ووٹ, کہ ہر جو ممبر ہر رائڈنگ میں ایک جو ہمارا ممبر ہوگا جو پیڈ ممبر ہوگا اپنی اینول فیس دے کے ممبر بنے گا. شاید ممبرشپ فری کر دیا آپ نے, حالات ان کے ایسے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ممبرشپ فری کر دی ہے. یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں اسے اسی طرح لوں گا کہ آپ کے حالات خراب ہو گئے تھے اتنے لبرل پارٹی کے کہ آپ نے فری ممبرشپ کر دی. لیکن اس کی خوبصورتی آپ کی بات کاٹتا ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب تحریک انصاف نے یہاں پہ پاکستان کے جو اوورسیز لوگ تھے ان کی ممبرشپ کی 50-50 $60 فیس. میاں عمران صاحب کی کال آ رہی ہے, انہیں لے نا لیں. ہیلو جی السلام علیکم جناب. میاں عمران صاحب اس وقت ہم پروگرام میں موجود ہیں اور اچھا ہوا پروگرام کے اندر ہی آپ کی کال آ گئی, ہمیں آپ کو کال نہیں کرنی پڑی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ کو جس طرح پروگرام میں پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ایرن مل سے ہمارے ہونہار پاکستانی نژاد کینیڈین لبرل لیڈر جناب میاں عمران صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے. اس وقت میاں عمران صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور ہم میاں عمران صاحب سے پہلا کویسچن, کیونکہ ان کے پاس ٹائم مختصر ہے, وہ کل اپنے ہاں ایک فنکشن کر رہے ہیں, ایونٹ میٹ اینڈ گریٹ کر رہے ہیں.
لبرل لیڈرشپ ریس میں جو اس وقت ایک فلائنگ ہارس یاسر نقوی کے بعد دوسرے ہیں نیتھنل ارسکن اسمتھ ان کے اعزاز میں, اور یہ وہاں اپنے لوگوں سے ملوانا چاہتے ہیں انہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ نیتھنل ارسکن اسمتھ کیا سوچ رہے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے. میاں عمران صاحب, آپ سے میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یاسر نقوی کے مقابلے میں نیتھنل زیادہ بہتر لیڈر ہو سکتے ہیں لبرل پارٹی کے اونٹاریو میں؟ فیاض بھائی, thank you so much for taking me on the call. دیکھیں, یاسر, I think he is a great candidate. He's served Ontario, he's serving Canada right now. I have a great amount of admiration for him. I think he's very accomplished. But I do feel that Nate Smith, we go by Nate Smith. I guess it's a little easier. وہ بھی فیڈرل ایم پی ہیں پچھلے 7 سال سے. So since 2015 he has been an MP from Beaches, East York, and as a backbencher MP he's accomplished a lot. He's passed legislation, social safety net پہ انہوں نے کافی کام کیا ہے. اور being a candidate myself in the last 2 provincial elections, Fayaz bhai, in 2022 and 2018, I feel what we heard at the door, jab hum door knocking ke liye jate the across my riding, and I'm sure many candidates would probably say the same. Hamari jo 2018 mein jab BC ki government aayi thi, Ford government aayi thi, you know, it was a change election. People, Ontario Liberals were in government for almost 14-15 years, so people wanted change. You know, usme liberals ne 14 saal mein bahut achhe kaam bhi kiye the. Kuch aise topics the jisme, you know, people didn't agree with them, and people felt ke jo Ontario Liberal governments thi wo logon se disconnect ho gayi thi. ٹھیک ہے. So people basically decided that it was time for change, اور انہوں نے Ford اور پی سی پارٹی کو انہوں نے الیکٹ کیا تھا. تو سیکنڈ ٹائم جب ہم گئے تھے ڈورز پہ, یو نو, بینگ اے کینڈیڈیٹ مائی سیلف, وی ہیڈ اے گریٹ لیڈر ان اسٹیون ڈیل ڈوکا, ویری اسمارٹ گائے, پالیسی وائز ہر چیز ان کی اچھی تھی, لیکن لوگوں نے ان کو پھر وہی ایسوسیٹ کیا پچھلی جو رجیمز تھی ان کے ساتھ. So people were actually wanting to see a new fresh voice, جن کا جو ایک نیو ویژن کے ساتھ آئیں, نیو ٹیم کے ساتھ آئیں, جن کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی ہو. نیٹ میں یہ اچھی بات ہے کہ ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے, بٹ ہی از آلسو اے فریش وائس وین اٹ کمز ٹو دا پروونشل لبرل پارٹی, Ontario Liberals, کیونکہ وہ فیڈرل لبرلز میں رہے ہیں لیکن پروونشل میں ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں رہی. He's young, he's 38 years old with 2 young children and a wife. By training he's a litigation lawyer. Oxford سے پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی. تو اور most importantly I think he understands کہ کتنا hard work اس پارٹی کو ری بلڈ کرنے کے لیے. ابھی ہماری 8 سیٹس ہیں. So this party needs a lot of work. This party needs somebody who can commit to the party for the next 8 to 12 years. Jo we may or may not win government, right? It may be a 2 election cycle process for whoever becomes the leader. So ye sari factors ko dekhte hue, Nate ka charisma dekhte hue, uski approach to doing politics differently. You know, people say we do politics differently, but this guy has actually proven that he does politics differently. And by that I mean that sometimes wo jo انہوں نے کچھ ایشوز پہ ایسا سٹینس لیا جو پارٹی کی جو لائن تھی اس سے تھوڑا ہٹ کے تھا. یہ تو ان کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ مشورے پہ یقین نہیں رکھتے, وہ کسی سے کنسلٹیشن پہ نہیں بلیو کرتے, وہ اپنی مرضی کا بندہ ہے اور اپنی مرضی سے چلتا ہے, اور جہاں اسے لگے کہ بات غلط ہے تو وہ پارٹی کی بھی پرواہ نہیں کرتا, پارٹی پالیسی سے بھی الگ چل پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جرنل جو آپ کے لبرلز ہیں ان کے لیے یہ بات ایکسیپٹیبل ہوگی کہ ایسا باغی ذہن کا بندہ ہمارا لیڈر ہو کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کس وقت اٹھ کے دوسری طرف چل پڑے؟ جی یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن what I was trying to say کہ
وہ پرنسپل سٹینس جب لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو he doesn't shy away from taking a principal stance on issues. اگر اس کا مطلب یہ بھی ہو بعض اوقات کہ آپ کو تھوڑا سا پارٹی سے ہٹ کے, تو it just shows کہ وہ جو جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے گئے ہیں بیچز ایسٹ شور جہاں کے وہ ایم پی ہیں, وہ ان کی پرائیورٹی ہے. یو نو ہی از دیئر ٹو بی دیئر وائس. اور اگر اس طرح کا بندہ پریمیئر بن جائے تو ہی وڈ ٹرولی امپاور his MPPs to be the true voice of their constituents, not the other way around. That's good. اچھا ایک اور I think he really does consult. میں نے جتنا تھوڑا سا ان کے ساتھ پچھلے عرصے میں کام کیا ہے, you know, we talk about strategy, we talk about issues, we consult with each other. اور بھی ان کی جو ٹیم میں لوگ ہیں بہت ہی زیادہ اوپن اور کنسلٹیٹو اپروچ ہے ان کی. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو پرسیپشن آپ نے ڈسکرائب کیا, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ٹرو ایٹ آل. آئی کین بی رانگ, اٹس اوکے. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت پرومزنگ لیڈر ہیں, تو 2007 سے وہ لبرل کے ساتھ ہیں, فیڈرل میں ایم پی ہیں, اور ابھی تک انہیں کوئی ذمہ داری اپنے جسٹن ٹروڈو صاحب نے کیوں نہیں دی, اور وہاں وہ اس طرح پرفارم کیوں نہیں کر سکے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بیک بینچر تھے, تو کیا ایک بیک بینچر جو فیڈرل میں بیک بینچر رہا ہو اسے آپ پورا انٹیریو اس کے حوالے کرنا چاہیں گے؟ نہیں, وہ 2007 سے نہیں, وہ 2015 سے ایم پی. ہاں 2015 سے 7 سال سے, چلیں 7 سال سے, سوری 7 سال سے ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے اس جب 2015 میں لبرل گورنمنٹ الیکٹ ہوئی تھی جی, تو ان کے تقریباً 183 if I'm not mistaken MPs elected ہوئے تھے جی, ٹھیک ہے. اس میں سارے تو منسٹرز نہیں بنے تھے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ بیک بینچرز اس میں تھے. تو ایون بینگ اے بیک بینچر he made a difference. انہوں نے یہ اس چیز کا ویٹ نہیں کیا کہ وہ ان کو کوئی منسٹر بنائے گا تو وہ کوئی انیشیٹو لیں گے. تو جب دیکھیں ان کے پاس گریٹر اتھارٹی آئے گی, he can do much more, he can make a much bigger difference being the leader of the province. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا. یہ ان کی اپروچ ہے. تو جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں اس میں اپرچونیٹیز کریٹ کی جاتی ہیں, خود انیشیٹو لیا جاتا ہے, نہ کہ آپ ویٹ کریں کہ کوئی آپ کو آگے کہے اور آپ کو یہ رسپانسبلٹی دے. انہوں نے, میں نے بیک بینچر کا اس لیے یوز کیا کہ اس کے باوجود انہوں نے پھر بھی جو ڈیلیور کیا ہے بیک بینچر ایم پی. آپ ان کو کمپیئر کریں باقی جو دوسرے بیک بینچر ایم پیز ہیں, کافی لوگوں کا تو لوگوں کو نام کا بھی نہیں پتا کون ہے. بالکل صحیح. ان کو آپ اگر گوگل کریں تو ان کے ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی میڈیا میں ان کی ہوتی ہے اپیئرنس ہوتی ہے. دیٹ مینس کہ انہوں نے ایک یہ آرٹ ہے ان کے پاس to make sure that he's getting his message across, make sure he's advocating on behalf of his constituents. So just میں تو جس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس زیادہ اتھارٹی ہوگی تو he would be able to make a much bigger difference. ہمارے پروونس میں اس وقت health care in chaos, crisis, surgeries are being delayed. جی جی. پرسنل فرینڈز ہیں جو اس وقت اتنی پین میں ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا, بٹ آئی ایم ان کانٹیکٹ ود them. ان کی سرجریز آر ناٹ بینگ اسکیجولڈ آن ٹائم, اینڈ ایز اے ریزلٹ سو ایجوکیشن کا ایشو ہے, اکانومی کا ایشو ہے, انوائرمنٹ کا ایشو ہے, اینڈ دس گائے نوز ہاؤ ٹو پٹ دا ٹیم ٹوگیدر. نیٹ نوز, کیونکہ ہر جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس تو ویژن ہوتی ہے نا, بالکل, لیکن اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس کو ٹیم بلڈ کرنی ہوتی ہے. تو ابھی اچھا عمران بھائی, میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا جو پروگرام دیکھنے والے ہیں اس میں ظاہر ہے آپ کے حلقے سے باہر کے بھی لوگ ہیں, وہ اگر کوئی لبرل سوچ والے ہیں اور آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور نیٹ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور نیٹ کی کوئی ویب سائٹ, کوئی آپ کا ای میل ایڈریس, کوئی ایسی چیز جس پہ وہ نیٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لے سکیں, کوئی ایسا آپ کانٹیکٹ نمبر یا کوئی کانٹیکٹ انفارمیشن اگر آپ دینا چاہیں ہمارے پروگرام کے لیے تو بہت شکریہ ہوگا. contact me directly. میرے فون نمبر میں دے دیں, share my phone number. دے دیں. It's 416-705-3061. And I believe, if I'm not mistaken, مجھے وہ اس کی I think it's meetnate.ca کی ویب سائٹ ہے. جی جی.
تو وہ بھی look up کر سکتے ہیں. But you know, and if anybody wants to get involved anywhere in the province of Ontario, this is an exciting time. This is an excellent opportunity to be involved in the process of selecting the next leader and possibly the next premier of Ontario. کوئی بے شک کسی بھی کینڈیڈیٹ, میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں, لیکن آپ انوالو ضرور ہو. بے شک وہ نیٹ ہے, یاسر ہے, کوئی اور ہے. بالکل. The most important thing is for us to be involved in the process. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران صاحب, تھینک یو. Thank you so much for having me on your show. جی ہاں ناظرین کرام, یہ تھے میاں عمران. یہ ہمارے ایرن مل سے ایم پی پی کے کینڈیڈیٹ تھے پچھلے الیکشن میں, اور یہ سپورٹ کر رہے ہیں نیٹ اسمتھ کو. اور انہوں نے جس طرح کہا کہ ہمارے لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے, چاہے نیٹ کینڈیڈیٹ ہیں یا کوئی بھی اور کینڈیڈیٹ ہیں. انہوں نے تو کوئی بھی اور کہہ دیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی بھی اور نہیں ہے. ہمارے اپنے پاکستانی نژاد یاسر نقوی صاحب ہیں, جن کے بڑے بھائی علی نقوی صاحب این ڈی پی میں ہیں, یاسر نقوی صاحب لبرل پارٹی میں ہیں, اور اٹارنی جنرل رہے ہیں انٹیریو کے, منسٹر رہے ہیں, 2007 سے الیکٹ ہو رہے ہیں, 3 دفعہ ایم پی پی, اور اب اس وقت ایم پی ہیں. تو اس لیے کوئی اور نہیں ہے, وہ ہمارے اپنے پاکستانی نژاد ہیں. ہاں ہم اپنے معزز مہمانوں سے ابھی ہم وقفے پہ جائیں گے, وقفے سے جب واپس آئیں گے تو مظہر شفیق صاحب جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور عمران اکرم صاحب بھی ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ وہ پاکستانی نژاد ہیں اور مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے نمائندے ہیں, کیا یاسر نقوی بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ کیا وہ بھی اتنا ہی اپنے آپ کو ہمارا نمائندہ سمجھتے ہیں جتنا ہم ان کی محبت میں ڈوبے جا رہے ہیں؟ Stay with us, we'll be right back after this short break. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی. میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا, اور آج ہم بات کر رہے ہیں انٹیریو لبرل پارٹی کی لیڈرشپ ریس کی, جس میں ہمارے اپنے پاکستانی نژاد کینیڈین جناب یاسر نقوی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اور 2 ان کے ساتھ اور امیدوار ہیں. مظہر شفیق صاحب سپورٹر ہیں اپنے یاسر نقوی صاحب کے, اور عمران اکرم صاحب بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں یاسر نقوی صاحب کے لیے. مظہر شفیق صاحب اور عمران اکرم صاحب, آپ دونوں میں سے جو بھی اس کا جواب دینا چاہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں, مسلمانوں کے نمائندہ ہوں گے, پاکستانیوں کے نمائندہ ہوں گے, کیا یاسر نقوی بھی اپنے آپ کو اتنا ہی مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا نمائندہ سمجھتے ہیں؟ آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں دونوں باری باری جواب دے دیں, جواب تھوڑا سا اس کا جواب جو ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. میں عمران میاں صاحب جو ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, جی جی, اور جو نیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو اس وقت لیڈرشپ ریس ہے انٹاریو لبرل پارٹی کی, خواہ وہ نیٹ ہے یا یاسر ہے, میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ لیڈرشپس ہوتی ہیں جس وقت پہلے پارٹی کی اپنا ایک وجود ہوتا ہے, اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, تو پھر پلیٹ فارم ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے, لوگ آگے آتے ہیں اور پارٹی کے مینیفیسٹو کو یا پلیٹ فارم کو لے کے آگے چلتے ہیں. بالکل. ہمیں اپنے ناظرین کے حوالے سے تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپل نیڈیڈ سم چینج, مطلب ہماری ڈالٹن میکگوینٹی کے بعد کنزیکٹیولی اتنے سال گورنمنٹ رہی, کیتھلین وین 2 دفعہ رہیں, اور پیپل وانٹیڈ چینج. اٹس ناٹ دیٹ سمپل, پہلی بات. اور دوسرا جو انہوں نے پوائنٹ بیان کیا کہ اسٹیون ڈیل ڈوکا یا جو بھی یہ پریویس رجیم کے ساتھ جو ان کی ایفیلیشن تھی, اس کی وجہ سے یہ الیکشن لبرل پارٹی ہاری ہے. میرے خیال میں اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اور وہ جو ایفیلیشن تھی وہ ایک الیکشن میں تو آپ کیتھلین کا کہہ سکتے ہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دوسرے الیکشن تک تو وہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا, کہ کہنا کہ پیپل جسٹ نیڈیڈ سم چینج, اور دوسری بات یہ ہے کہ پریویس رجیم سے لوگوں کی ایفیلیشنز تھیں, تو اس وجہ سے, اور جو ابھی بھی یہ اس وقت جو پراپوگنڈا مہم چل رہی ہے بٹوین یاسر اینڈ نیٹ, وہ یہی ہے کہ دے آر ایسوسیٹنگ یاسر ود کیتھلینز گروپ or the previous regime, which in my opinion is not fair. Okay. جو پارٹی کا اپنا آئیڈینٹی کرائسس ہے لبرل کا اس وقت, اگر آپ انٹاریو کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا, یا اوور آل کینیڈین ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, تو پچھلے 100 سالوں میں جو انٹاریو لبرل کے جو فیڈرل کزنز ہیں, فیڈرل جو کینیڈین جو لبرل پارٹی ہے, وہ 75 سال حکومت میں رہے, 75 ایئرس. آن دی ادر ہینڈ پورے 100 سال کے اندر جو لبرل پارٹی ہے انٹاریو کے اندر صرف 29 ایئر, میکسیمم 29 ایئر جو ہے وہ حکومت میں رہے ہیں. اور کیتھلین کی یا ڈالٹن میکگوینٹی کی حکومت آنے سے پہلے
اس کی مائک ہیرس کی گورنمنٹ تھی, اس کنزرویٹو گورنمنٹ تھی, اور اس سے پہلے NDP کی باب رے کی حکومت تھی. لیکن اس سارے تسلسل کو سمجھنے کے لیے کہ آیا کس وقت لبرل کو چانس ملا ان 100 سالوں میں اکٹھا جو ہے 14 یا 15 سال کا اسٹریچ گزارنے کا, اور وہ ان کو جو چانس جو ہے وہ انٹری انٹاریو گورنمنٹ میں کس طرح ملی. ڈالٹن مگنٹی اور باب رے ہی واز فار لیفٹ. جس وقت وہ NDP کے پلیٹ فارم سے وہ لیڈر الیکشن لڑے اور وہ جیتے, تو ہی وینٹ far left and they did so much social spending, اور مطلب اتنا پیسہ خرچ کیا کہ people started retaliating. اس کے مقابلے میں مائک ہیرس آ گیا, کنزرویٹو آ گیا. اب مائک ہیرس وہ اب دیکھیں نا کاؤنٹر نیریٹو جس وقت آیا, وہ مائک ہیرس کی گورنمنٹ میں آنے کی میجر وجہ یہی تھی کہ لوگ اتنی سوشل سپینڈنگ کی وجہ سے اتنے فار لیفٹ جو آئیڈیالوجی تھی یا گورنمنٹ کا سٹینس تھا اس کو ریٹیلیٹ کیا لوگوں نے. They brought conservative back in the government. اور وہ مائک ہیرس جس وقت آیا تو he adopted the British concept of common sense revolution. اور وہ جو common sense revolution تھی اس کا میجر کام یہ تھا کہ جو ہے ٹیکس اور جو ہے ٹیکس آپ بڑھائیں اور جو سوشل سپینڈنگ ہے اس کے اوپر کٹ لگائیں. جس وقت وہ کٹ لگا تو سب سے بڑا کٹ جو تھا وہ ہیلتھ سیگمنٹ پہ, ہاسپٹل پہ. اب لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت ہم فیڈرل پالیٹکس کی یا پروونشل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, یہ بالکل دو مختلف ایونیوز ہیں, بالکل مختلف ایونیوز ہیں. یو کین ناٹ پٹ بوتھ فیڈرل لبرلز اور اونٹاریو لبرلز اور فیڈرل کنزرویٹو اور اونٹاریو کنزرویٹو ان دا سیم باسکٹ. ان دونوں کے مسائل علیحدہ ہیں. آپ فیڈرل لیول پہ یو کوڈ افورڈ ٹاکنگ اباؤٹ فارن افیئرز, ڈیفینس, کلائمیٹ, امیگریشن, putting everybody together یا diversity, adaptive international politics, humanity. لیکن جس وقت آپ provincial politics کی بات کرتے ہیں تو it's matter of like day to day living of people living in that province. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یعنی ٹیکسز ہیں, میونسپل ٹیکسز ہیں, پراپرٹی ٹیکسز ہیں, میونسپل ڈیولپمنٹس ہیں, روڈ ہے, انفراسٹرکچر ہے, اسکول ہیں. اب جس وقت ان کو جس وقت باب رے نے مائک ہیرس لے کے آیا کامن سینس ریولوشن کا کانسیپٹ, تو دیٹ واز دا ٹائم کہ جس وقت لبرل پارٹی کو ٹائم ملا ٹو پلے ان دا پولیٹیکل سینٹر, وچ ڈالٹن میکگوینٹی اسٹارٹیڈ ود. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو اصل اٹس ناٹ اباؤٹ کیتھلین. آئی پرسنلی آنیسٹلی لائک ان مائی اوپینین آئی کنسیڈر کیتھلین وین a better leader or having some influence in the political setup as compared to Trudeau. Trudeau کو دوسری گورنمنٹ ہے تو لیجسلیٹو لیول پہ ٹروڈو کی یا فیڈرل لبرل کی کیا اچیومنٹ ہے. آن دی ادر ہینڈ کیتھلین جس وقت گورنمنٹ میں آئی, واٹ ایور شی بلیوڈ ان, ویدر دیٹ واز پاپولر اور ناٹ, شی میڈ اٹ ہیپن. لیکن پرابلم کیا تھی, دین دا کیتھلین گورنمنٹ بائی دا اینڈ آف لائک سیکنڈ ٹینیور دے وینٹ اگین فار لیفٹ. بلکہ انہوں نے کیتھلین وین کی گورنمنٹ میں وہ کام بھی یا لیجسلیشن بھی ہوئی جو کہ شاید NDP والے بھی نہ کر سکتے, لیکن دیٹ واز ہر کنوکشن. اب پرابلم یہ تھی کہ اس سارے کام کی وجہ سے پارٹی کا اپنا ایک آئیڈینٹی کرائسس جو ہے نا کریٹ ہوا کہ لبرل پارٹی, انٹاریو لبرل پارٹی واز ناٹ شیور کہ واٹ دے اسٹینڈ فار. بالکل صحیح. اب جس وقت یہ آئیڈینٹی کرائسس اسٹارٹ ہوا ہے which ended up with two consecutive failures. Before they could even figure out who their leadership should be or would be, and they could نشات ثانیہ کر سکیں اپنی پارٹی کی, اسے ریوائیو کر سکیں, اس سے پہلے, اس ایشو سے پہلے they have to deal and they have to do like deep soul searching for the party itself. اس پارٹی کا جو اپنی شناخت ہے کہ آیا وہ پولیٹیکل سینٹر میں کھیلیں گے یا اس وقت جو فورڈ کی کنزرویٹو گورنمنٹ ہے they are not playing right. ہاں وہ رائٹ لیفٹ جا رہے ہیں, وہ رائٹ لیفٹ نہیں, بلکہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت وہ آج کل پولیٹیکل ٹرم یوز ہو رہی ہے کہ اس وقت مشی مڈل گراؤنڈ پہ وہ کھیل رہے ہیں. بالکل لائک آفٹر لائک سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہی کیپس آن چیکنگ کہ لوگ ایکسٹریم رائٹ پہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اس وقت پارٹی کو لیڈرشپ سے بھی پہلے اپنا ایک جو امیج بلڈ کرنے کی کہ وہ ان کا ایک لبرل کا مظہر بھائی بتائیں گے
جوناتھن اسکاٹ ہے ان کا لبرل اسٹریٹجسٹ ہے, تو اس نے کہا تھا کہ پارٹی کے لیے اس وقت جو کہتے ہیں نا کہ چینج اور ڈائی, یا انہوں نے بالکل اپنے آپ کو شناخت بدلنی ہے, ادروائز پارٹی کا جو ہے وہ بالکل لبرل پارٹی کا کانسیپٹ یہاں پہ انٹاریو میں ختم ہو سکتا ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ دے ہیو ٹو ڈیولپ فرام روٹ ٹو برانچ, which they have been like for last 15 to 18 years they have been very arrogant. They started kind of having a public perception کہ whatever they think is right, everything else is wrong. تو اس وقت ان کو ایکسٹنکشن لیول کی یاد, انہوں نے جو نیکسٹ الیکشن لڑنا ہے نا, نیکسٹ کمنگ الیکشن آ رہا ہے, ادھر اٹ ول بی این ایکسٹنکشن لیول ایفرٹ اور دے ہیو ٹو گو فار رینیسانس, کہ ان کو اپنی نشاط ثانیہ جسے کہتے ہیں نا دوبارہ کرنی ہے. اس کے بعد اب بات آتی ہے نا جو آپ نے کی کہ آیا وہ مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی, یہ بات بڑی مطلب سیکنڈری یا تھرڈ لیول, پہلے ہم نے ایز اے کینیڈین سوچنا ہے, پھر ایز این اونٹاریو سوچنا ہے. لیکن ہمارا پروگرام دیکھنے والے اسی بات توقع کر رہے ہیں کہ ہم یاسر نقوی کو کیوں سپورٹ کریں, میں اسی بات پہ آنے لگا ہوں, پاکستانی کیوں ایکٹیو ہوں لبرل پارٹی میں. اونٹاریئنز میں آتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ڈائیورسٹی, ایتھنیسٹی, کیونکہ دیٹس دا بیوٹی آف کینیڈین کلچر اٹ سیلف, کہ اس میں مختلف نوع کے, اقسام کے, مختلف نسلوں کے, مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ رہ رہے ہیں, اور ہر ایتھنیسٹی کے اپنے مسائل ہیں. تو کیا وہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے مسائل کو سن پائیں گے یا نہیں سن پائیں گے؟ تو آپ کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ یاسر کے اٹارنی جنرل بننے کے دورانیے میں جو جس طرح عمران میاں صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نیٹ جو ہے بیک بینچر ہونے کے علاوہ بھی انہیں بڑی ان کی ایفرٹس ہیں. یاسر کی اگر آپ کبھی دیکھیں نا جو لیجسلیٹو لسٹ ہے, جو بل وہ لے کے آئے, ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے لے کے آئے, جینڈر کے حوالے سے لے کے آئے, بڑے جسے کہتے ہیں نا فار ریچنگ امپیکٹ والی لیجسلیشن لے کے آئے ہیں, کہ جن کا ہماری ایون مطلب ڈومیسٹک وائلنس ہماری پاکستانی یا ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہاں پہ پالیسی گائیڈ لائنز ہیں فار انفورسمنٹ ایجنسیز اینڈ جوڈیشل سسٹم, کہ اگر ان ایتھنیسٹیز میں بیکاز وی ہیو اے بیک گراؤنڈ, بالکل ٹھیک ہے. تو یاسر نے اس پہ بڑا کام کیا, اور اسی کام کی وجہ سے انہیں اٹارنی جنرل کا نیکسٹ ٹرم میں دیا گیا, ذمہ داری دی گئی. تو وہ یو آر رائٹ ان دیٹ. لیکن مظہر شفیق صاحب, ابھی عمران بھائی کی گفتگو کے دوران آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا, ایروگنس, کہ جی لبرل پہ یہ جو ایک تھا کہ دے ور ایروگنٹ. تو آپ نئی آنے والی لیڈرشپ پہ جب وہی ان کا اعتراض ہے کہ جی وہ یاسر نقوی صاحب کیتھرین کی ہی کیبنٹ سے آ رہے ہیں, تو وہ جو ایروگنٹس والا ٹھپا ہے کیا وہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں, یا اس سے جان کیسے چھڑا پائیں گے؟ فیاض بھائی بہت اچھی, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. اس میں دیکھیں ایک تو چیز جو پہلی آپ نے کی اس کا میں تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ یاسر نقوی ایز اے مسلم, بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی از رننگ for a leader of the party. So when he's running for a leader of the party, he's not only representing Muslim, but he's representing the whole Ontario. میں جب یاسر نقوی کو دیکھتا ہوں, مسلمان تو ڈیفینیٹلی مسلمان نام سے بھی ہیں, بالکل صحیح, وہاں سے پہلا امپریشن ہی آ جاتا ہے. اس سے ہٹ کے he is a mainstream personality. بالکل صحیح. ان کا جو کام ہے لیجسلیچر کے اندر, انہوں نے بہت بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر کام کیا. اٹارنی جنرل کی پوزیشن بہت بڑی ذمہ دار ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لیبر منسٹر کام کیا, کمیونٹی سیفٹی اینڈ اس میں سروسز کا ایز اے منسٹر کام کیا, پھر وہ گورنمنٹ ہاؤس لیڈر بھی رہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہی واز دا پریزیڈنٹ آف انٹیریو لبرل پارٹی, ا لیڈر آپ کا جو بیسیکلی گراس روٹ لیول سے سمجھتا ہے کہ رائڈنگ ایسوسیشنز 15 سال کی عمر سے ہی واز انوالوڈ ان دا لبرل پارٹی. 15 سال کی عمر سے ایک بچہ, اور ان کی سٹوری ایسی ہے کہ یہ جو ہے پورے اونٹیریئنز کے لیے ایک سٹوری ہے کہ جو ایگزامپل ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ کے لیے, ہماری یوتھ کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ ایک بچہ آیا ہے پاکستان سے, 15 سال کی عمر میں آیا ہے اور نئے کنٹری میں آیا ہے, اور 15 سال کی عمر میں اس نے آتے ساتھ ایک تو لائبریری کا کارڈ بنایا اور ایک لبرل پارٹی کا کارڈ بنایا. بالکل. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. اور پھر اس کے بعد وہ رائڈنگ ایسوسیشن میں انوالو ہوتا ہے, پھر وہ ایک پروسیس میں سے گزرتا ہے اور وہ انٹیریو لبرل پارٹی کا پریزیڈنٹ بنتا ہے. اور جب آپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں ایک پارٹی کے, تو ابھی آپ نے کیسے ڈار صاحب کی ایگزامپل لی, تو پھر آپ ظاہر ہے اس پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فلاز ہیں. تو ایک لیڈر ایسا جب آئے گا جو پارٹی کو بھی سمجھتا ہے کہ پارٹی کے کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے, کیا ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اور پھر ایز اے مین اسٹریم اس کی جو پرسنالٹی ہے, جو اتنی بڑی پوزیشنز پہ کام کیا, جو اس کا تجربہ ہے, آئی تھنک دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل. تو مسلمان ہونا تو ڈیفینیٹلی, دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ
میں اس چیز کے ہمیشہ سے خلاف ہوں کہ آپ کسی کو ووٹ صرف اس وجہ سے دیں کہ وہ پاکستان میں. میں اس چیز کے ہمیشہ سے خلاف ہوں اور میں اپنے اوپر اپلائی کیا. میں نے لوگوں کو کبھی اس وجہ سے ووٹ دینے کے لیے مجھے نہیں کہا کہ میں پاکستانی ہوں تو مجھے ووٹ دیں. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری کریڈینشلز یہ ہیں, میرا یہ ایکسپیرینس ہے. آپ دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کمپیریزن بھی کریں. ہاں, ایک پلس پوائنٹ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کی بیک گراؤنڈ سے ہوں اور میں آپ کے ایشوز کو بہتر طریقے سے سمجھ, اور میں ایک امیگرینٹ ہوں, اور میں ایک امیگرینٹ ہوں. بٹ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے اس لیے پریفر کریں کہ میں پاکستانی ہوں چاہے میرے کریڈینشیل اور میرے تجربہ جو ہے دوسرے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں کم. نو, ناٹ دیٹ. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. تو اس سینس میں دیکھتا ہوں کہ یاسر نقوی ول بی اے گریٹ کینڈیڈیٹ فار دا انٹیریو لیڈرشپ. اچھا عمران اکرم صاحب, ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ مارچ میں ہیملٹن میں ہو رہا ہے آپ کا, ان کا لبرل پارٹی والوں کا AGM ہو رہا ہے. اس AGM میں بات ہو رہی ہے کہ جی لیڈرشپ ہم شاید صحیح منتخب ہی نہیں کر رہے تھے, کوئی نیا طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ جو ڈیلیگیٹس کا سلسلہ ہے یہ بہت پرانا ہو گیا ہے اور اس میں ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں سے لوگوں نے یہ کمپلینٹ کیا ہے. جو کیسر ڈار صاحب کی ڈی بریفنگ کمیٹی تھی, وہاں ان کی رپورٹ جو 14 صفحوں کی, انہوں نے بہت اچھی رپورٹ لکھی ہے. اس رپورٹ میں بھی انہوں نے مینشن کیا ہے, ویسے بھی ایک جنرل بھی آپ لبرل پارٹی والوں کے اندر بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ڈیلیگیٹ تو بنا کے بھیج دیے, اوپر جا کے ڈیلیگیٹ نے کیا کیا ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو وہ ایک ڈسکنیکٹ سا ہو گیا ہے ایک عام لبرل ممبر کے درمیان اور ان کی لیڈرشپ کے درمیان. اس ڈسکنیکٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں AGM میں اگر وہاں 66% لوگوں نے اگر اس کی فیور میں دے دیا کہ 1 ممبر 1 ووٹ, کہ وہ ووٹ ہر بندہ اپنا ووٹ ڈالے گا, لیکن اس میں پھر یہ ہوگا جس طرح NDP میں ہوا کہ جگمیت سنگھ نے راتوں رات میں اپنے ممبر بنا لیے بہت زیادہ اور وہ پارٹی لیڈر بن کے آ جائے. اس کے توڑ کے لیے بھی سوچ رہے ہیں لبرل پارٹی والے. وہ ذرا ایکسپلین کر دیں ہمارے ویورز کو کہ کس طرح ہوگا, کیونکہ لوگوں کو یہ جب ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ لبرل پارٹی کو جوائن کریں, کیونکہ آج ہم لبرل کی بات کریں ہیں, جب کنزرویٹو کریں گے تو لوگوں کو کہیں گے کنزرویٹو جوائن کریں. آج جب ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو لبرل سوچ رکھنے والے ہیں پارٹی جوائن کریں, ایکٹیو ہو جائیں. کیوں, ویسے بھی ہونا چاہیے ایکٹیو, لیکن اس وقت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ ہمارا ایک پاکستانی نژاد یاسر نقوی لیڈرشپ ریس میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں دس از دا ٹائم فار یو کہ آپ جو ہے جاگر پہنیں اور ایکٹیو ہو جائیں, ممبر بنیں جس بھی رائڈنگ میں آپ رہتے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پریکٹیکلی کس طرح پولیٹیکل سسٹم میں انوالو ہوا جاتا ہے اور کس طرح آگے بڑھا جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایگزامپل اور ہماری یوتھ کے لیے ایگزامپل ہے, سکسیس سٹوری ہے. وہ ممبرشپ چینج کرنے کا کیا سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کو اس سے تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا اس پہ کہ بیفور آئی گو ٹورڈز دا پروسیجر, اور اس پہ مظہر بھائی جو ہے ایڈمنسٹریشن میں بڑا عرصہ رہے ہیں, وہ آپ کو مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے. لیکن 2 چیزیں ہیں. پارٹی پروسیجر رول جو ہے اس میں فائنینشیل جو اسپینڈنگ کے رولز ہوتے ہیں اور جو الیکشن کے رولز ہیں فار دا لیڈرشپ, وہ دونوں زیر بحث آنے ہیں. فائنینشیل مطلب کتنی اسپینڈنگ ہو سکتی ہے اور ریسٹرکشنز کیا کیا ہیں اور الیکشن کا پروسیجر کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو ہے جس پہ ہم ساری بات کر رہے ہیں, لیڈر, جو لیڈر والا ایشو ہے, آپ کے پاس لیڈر مٹیریل ہوگا تو پھر لیڈر مٹیریل آ کے اس پروسیس کا حصہ بنے گا اور لوگ اس کو منتخب کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ کیسر ڈار صاحب کی رپورٹ کے مطابق کہ وہ پروسیجر فلاڈ تھا اس وجہ سے لیڈر سامنے نہیں آ سکے یا پارٹی جو ہے وہ اس کی رینیسانس نہیں ہو سکی, دیٹس ناٹ کریکٹ. دیٹ ہیو مائٹ لائک سم لائک جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ اس کا تھوڑا سا حصہ ہو سکتا ہے کہ پروسیجر فلاڈ تھا, کہ اس میں ایک کی بجائے دوسرا بندہ شاید آ جاتا تو اس میں کسی کو ایج ملا یا نہیں. اس رپورٹ کی میں بات نہیں کر رہا, جنرل لبرل کی جو سوچ ہے وہ طریقہ بدلنا چاہتے ہیں اور چانسز ہیں کہ یہ بدل جائے گا. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس جنرل سوچ کو طریقہ کار کو بدلنے سے پہلے یو نیڈ ٹو ہیو لیڈرشپ مٹیریل نا. اب لیڈرشپ مٹیریل کی بات کریں, مظہر بھائی کے نالج میں ہوگا کہ یہاں پہ لبرل جو سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں, دے ایون اپروچڈ گرین پارٹی کا جو لیڈر ہے اس وقت مائیکل شرائنر to run for the leadership race for liberal. اچھا, don't you think it's embarrassing? اس کا مطلب ہے اس حد تک کہت الرجال ہے آپ کی ان کی پارٹی میں. تھی نا, اور بلکہ انہوں نے ایک ٹورانٹو اسٹار کے ساتھ ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کنفرم بھی کی. اس نے کہا کہ سو فار پارٹی لیول پہ officially nobody approached him, لیکن yes liberal supporters they approached him کہ یو شوڈ رن فار دا لیڈرشپ. مطلب گرین پارٹی کے لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ رن فار دا پارٹی کا لیڈر بن جاؤ, پارٹی کے لیڈر بن جو رن فار اٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کا تو رجال ہے نا, تو لیڈرشپ مٹیریل پہلے آئے گا, پھر آپ اپنے قواعد و ضوابط جو ہے وہ رولز یا پروسیجر جو ہے وہ ٹھیک کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ تو بعد کی بات ہے.
لیکن اس وقت جو ہماری ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جو اس وقت 2 یا 3 لوگ موجود ہیں، مطلب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو عمران میاں صاحب نے کی تھی نا کہ ہم ڈور ناکنگ کرنے جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے، تو عمران میاں صاحب یہ بات مس کر گئے ہیں کہ جس وقت ڈور ناکنگ کرتے تھے اور کہتے تھے نا کہ اسٹیون ڈیل ڈوکا جو ہے ہی از رننگ فار دا پریمیئر، تو لٹرلی I did like door knocking for Safdar, our friend, couple of other friends too. لوگوں کو اسٹیون ڈیل ڈوکا کا پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا لبرل پارٹی کا لیڈر ہے کون. تو یہ جو ایک جنرل پرسیپشن ہے نا کہ جو لیڈر ہے اس کی اپنی ایک فیم ریکگنیشن یا فیس ریکگنیشن ود ان لبرل سرکل وہ کتنی. اچھا یاسر کی ٹو سم ایکسٹینٹ وہ آلریڈی ایک سرٹن لیول پہ ریکگنیشن ہے، شاید گراس روٹ لیول پہ نہ. آپ کو مظہر بھائی اس پہ ایگری کریں گے 2007 سے جو بندہ ایم پی بن رہا ہے سر 2007 سے آپ نے تو ان کی صرف منسٹریز گنوائی نا، جو ان نے اٹارنی جنرل رہے، منسٹر رہے. اس سے پہلے دا ویری فرسٹ ڈے وین ہی گاٹ الیکٹڈ ان 2007 اس وقت کے وہ منسٹر پارلیمنٹری سیکرٹری کے طور پہ وہ مختلف منسٹریز میں اسسٹنٹ 2007 میں، پھر 2012 میں، مطلب وہ ایوری گورنمنٹ میں بفور ہی ایکچولی بیکیم منسٹر ہی ہیڈ بین سرونگ ایز اے پارلیمنٹری اسسٹنٹ. اچھا اب جو ہمارے ہاں جو اس وقت ایشو ہے نا کہ انہوں نے جو بھی اپنا پہلے لیڈرشپ سامنے آ رہا ہے، یا فرض کریں یاسر ہی آتا ہے تو یاسر نہیں بیفور ایکچولی پارٹی اپنے رولز طے کرتی ہے. یاسر کا جو ایشو ہے یا دوسرے لیڈرز کا ایشو ہے کہ ہاؤ دے کوڈ کنیکٹ اینڈ ہیو دیئر اون امیج بلڈنگ ود ان دا لبرل ووٹر بیس. اب آج اس پہ جو پروسیجر وہ سوچ رہے ہیں اور جو اس وقت مدر بھائی بھی اگین ہی مائٹ ہیو لائک مور ایکسیس ٹو دیٹ انفارمیشن، لیکن میری نیٹ سے بھی بات ہوئی 2 دفعہ ڈیورنگ دس ہول پروسیس. سیمز فیر لائک نائس گائے، ویری اوپن، ڈاؤن ٹو ارتھ. تو وہ جو میری گفتگو ہوئی ایون یاسر سے بھی ہوئی تو جو لگ یہی رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ویٹڈ کانسٹیٹوئنسیز کا رول جو ہے وہ اپنائے گی. اس میں پرائمریلی وہ یہی ہے کہ 1 person 1 vote فار دا لیڈرشپ ہر رائڈنگ سے، لیکن ہر کانسٹیٹوئنسی کو رائڈنگ کو ایک ویٹیج دی جائے گی نا. اگر جس طرح فرض کریں ٹوٹل ممبرشپ ریز ہوئی ہیں ہیملٹن اسٹونی کریک ایسٹ سے 2000، تو اگر اس میں سے 600 جو ہے فرض کریں 601 کو ملی ہے اور جو ہے اگر 1400 جو ہے وہ دوسرے کو ملی ہے تو ان کی جو پرسنٹیج جو ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی towards that candidate whoever got that. تو اس سینس میں جو دور دراز کے فار ایگزامپل سڈبری ہے، سمکو ہے، دوسرے ونڈزر ہے، لندن انٹیریو ہے، سب کو ہر رائڈنگ کو ایکول کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن وہاں پرسنٹیج کاؤنٹ ہوگی. فار ایگزامپل برامپٹن سینٹر میں صفدر حسین وہ 6000 بھی لے جاتے ہیں، مسیساگا سینٹر میں سمیرا ملک یا ملٹن میں سمیرا علی زیادہ اپنے ممبر بنا لیتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کتنے پرسنٹ ان کی رائڈنگ میں لوگوں نے دیے ہیں ان کو ووٹ. یاسر نقوی کو دیے ہیں، کتنے پرسنٹ نے دیے ہیں، نیٹ کو کتنے پرسنٹ جو ہے ٹیڈ شو کو دے رہے ہیں، تو اس پہ پھر فیصلہ ہوگا. یہ اچھا ہوگا میرے خیال میں اگر ایسا ہو گیا. تو آپ مظہر صاحب بات کر رہے تھے، آپ کی پارٹی نے جو فائنینشیلز کی بات کی، پچھلے الیکشن میں آپ نے $9.6 ملین خرچ کیے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ 8 سیٹیں وہی 2.5 پات آپ کے فائنل وہاں پہ ہی رہے. لیکن ایک اچھی بات تھی کہ $10 ملین کا خسارہ بھی آپ کی پارٹی نے کور کیا. تو فائنینشلی تو آپ کے بندے سمارٹ ہیں، پیسے آپ ٹھیک اکٹھے کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں. آپ کا کتنا نقصان ہوا پچھلے الیکشن میں؟ سر دیکھیں نقصان تو دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات بتاؤں گا. اسٹیون ڈیل ڈوکا نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جو پارٹی کے لیے پیسہ ریز کیا اٹس فینٹاسٹک کہ اس نے ٹائم کے اندر جو ہے وہ منی ریز کی. باقی جہاں تک دیکھیں الیکشن میں تو یہ ہے کہ آپ ایک ایم لے کے اور ایک اس سے جاتے ہیں. نقصان تو ظاہر ہے جو کیمپین کا بجٹ ہوتا ہے وہ اس کو اگر ہم دیکھے جائیں تو وہ جو ہے میں نہیں سمجھتا اس کو لاس نہیں ہم کہہ سکتے. اس کو بیسکلی یہ ایک انویسٹمنٹ ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو مارجن تھا 1500-1600 ووٹ کا مارجن تھا، اور انفارچونیٹلی میں اس میں بہت سارے جو فیکٹر تھا، میں کووڈ کو ایک بہت بڑا فیکٹر مانتا ہوں. We were not able to engage people. کیمپین بہت لیٹ ہو گئی آرڈنری. لیکن وہ تو سب کے لیے تھا نا، کووڈ صرف آپ کے لیے نہیں تھا، کووڈ تو ڈگ فورڈ کی ٹیم کے لیے بھی تھا. فائدہ ہوا نا، they were incumbents. کووڈ کا ڈگ فورڈ کو بینیفٹ ہوا. آپ کو شاید یہ تھوڑا سا میں بتا دوں. چلیں کووڈ کا آپ اس الیکشن میں کیا دیں، پچھلے میں کیا ہوا 2018 میں تو کووڈ نہیں تھا. میں اس میں بھی بتا دیتا ہوں.
تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈگ فورڈ جو ہی پریمیئر الیکٹ ہوئے تھے ود ان 6 months ان کی پاپولیرٹی اتنی کم ہوئی تھی کہ انٹیریو کے کسی وہ جو کٹ انہوں نے شروع کیا تھا ہوا تھا اتنی کم نہیں ہوئی تھی. پھر اس میں کووڈ آیا. کووڈ میں یہ ہے کہ انہوں نے لیجسلیچر سب ختم ہو گیا, تو یہ صرف اس پہ جانا, ایک جگہ پہ ہاسپٹل چلے جانا, ادھر چلے جانا, جا کے وہ جو بھی ہے وہ فیس ریکگنیشن اٹ امپروو. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پچھلی میں کیا ہوا گورنمنٹ میں, تو اس میں میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ایک چیز بڑی ضروری جو کئی لوگوں نے پہلے بھی مینشن کی, دیکھیں 3 سے 4 ٹرمز جب ہو جاتی ہیں نا تو لوگوں کا ایک آٹومیٹکلی چینج کا ہوتا ہے. یہ فیڈرل میں بھی آپ دیکھیں گے, پروونس میں بھی آپ دیکھیں گے. وی ور ان دا گورنمنٹ فار لانگ ٹائم فرام 2003 ٹو 2018, 15 سال کی گورنمنٹ تھی, اور اس میں جو ہے ایک تو لوگوں کا چینج مانگتے تھے. ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ گورنمنٹ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. اینڈ دیکھیں سب سے اچھی چیز جو لیڈرز میں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی مسٹیکس کو آپ ریکگنائز کریں اینڈ ان سے لیسن لرن کریں اور اینڈ دین موو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں یاسر نقوی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ویئر ایور ہی از اے پرسن ہو ہیو یو نو آل دا کریڈینشیل. اس کے ساتھ وہ یہ بھی اس کے اندر چیز ہے کہ وہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو مان کے وہ آگے اس سے لیسن لرن کر کے آگے بڑھنا اور موو آن ہونے کا اس کی بات ہے. اینڈ آف دا ڈے لوگوں کو آپ نے ریلیف کیا دینا ہے, لوگوں کی لائف کو سمپل کیسے بنانا ہے, آسان کیسے بنانا ہے. دیٹ از. اچھا مدر شفیق صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا, اونٹاریو لبرل پارٹی نے ایک دنوں ایک سروے شروع کیا ہوا ہے, اس سروے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کوئی آپ کی ویب سائٹ کوئی چیز ہے وہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو, اور آپ سے رابطہ کرنے کے لیے, آپ سے گائیڈنس لینے کے لیے, جس طرح میاں عمران صاحب نے نیٹ کا بتایا, آپ یاسر نقوی کی کوئی ویب سائٹ, اپنا کانٹیکٹ نمبر کچھ دینا چاہیں تاکہ لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کیسے رابطہ کریں؟ اس میں سمپل یہ ہے کہ جی میرا جو فون نمبر ہے 647-717-5149, اگین 647-717-5149. آپ مجھے کال کریں, کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو, کسی قسم کی آپ کو کوئی لنک چاہیے ہو, you can call me anytime or I can guide you, I can share information with you, and if you are you know want to volunteer, if you need more information to join Ontario Liberal Party, anything you they want. can get. اور عمران اکرم صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گا, آپ تو بیرسٹر ہیں بائی لا اور ڈیولپر بھی ہیں ماشاءاللہ, اور یہاں آج آپ کو ہم نے ایز اے پولیٹیکل انالسٹ بلایا تھا, آپ کو آخری میسیج دینا چاہیں ہماری پاکستانی کمیونٹی کو to join any political party or to get involved in political process, اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر, کیونکہ لوگ پالیٹکس کے علاوہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, لا کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ جو بھی آپ کے سے مل کے آیا ہے, مجھے اچھی رپورٹ آئی ہے. تو اپنی کمیونٹی کے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی کمیونٹی میں جو بھی بندہ جس بھی پروفیشن میں ہے, جس بھی کام میں ہے, انہیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کروں. اس لیے پروموٹ کروں کہ میرے جو پروگرام دیکھنے اور سننے والے ہیں انہیں ایک اچھے بندے سے میں ریفرنس دے رہا ہوں, ایک اچھے بندے کا بتا رہا ہوں, اور جب میرے ریفرنس سے کوئی بندہ آپ سے یا ان سے یا عمران میاں صاحب سے رابطہ کرے گا تو انہیں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو انہوں نے واپس فیاض ولانا کو کہنا ہے, اور فیاض ولانا نے کیمرہ آن کر کے پھر معاف نہیں کرنا. جی عمران سر, میری اپنی کمیونٹی سے بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا امپارٹنٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ہمیں پولرائزیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی بات کہ آپ سب دوست ہیں, آپ سب آپس میں بھائی ہیں, تو جو بھی آپ کا اگر ایک بھائی عمران میاں کے ساتھ کھڑا ہے, یا ایک بھائی مظہر شفیق صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, یا ایک بھائی جو ہے وہ ڈگ فورڈ کے ساتھ کھڑا ہے, تو دیٹس دا بیوٹی آف پالیٹکس کہ یو شوڈ بی پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. اور اس پولیٹیکل پروسیس کا پارٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو اس بات کے اوپر خوشی ہونی چاہیے کہ یو آر چپنگ ان, اور وچ ول امپروو آور لائفز, دا لائفز آف آور کمیونٹی. لیکن اس کو اپنی ذاتی رنجشوں کا باعث بنا لینا, آپس میں جسے کہتے ہیں پرسنل دشمنیاں پال لینا کہ نہیں جی وہ تو لبرل ہو گیا, اس نے فلاں کو سپورٹ کر دیا, اس نے فلاں کو کر دیا. تو میرے خیال میں میری پہلی جو ریکویسٹ ہے اپنی کمیونٹی سے کہ ہمیں پولرائزیشن کا شکار ہونے سے بچنا چاہیے. اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ یو شوڈ بی پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. پرابلم ہماری کمیونٹی کی جو اوور آل میں نے اپنے 10 سالوں میں 11 سال کی پریکٹس میں اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن میں دیکھی ہے کہ وی آر پارٹی لوننگ پیپل. ہمارا دل کرتا ہے ہلا گلا ہو, لوگ آئیں, دعوتیں ہوں, لیکن پولیٹیکل پروسیس ڈز ناٹ اینڈ دیئر. Political process goes beyond that.
اور وہ کیا ہے؟ گو ٹو دا پولنگ اسٹیشن آن دا ڈے آف ووٹنگ. اگر ہم وہ نہیں جاتے، ہاں وہ نامینیشن کی ریس ہے، ہاں وہ لیڈرشپ کو چننے کی بات ہے، یا ایکچولی دا ڈے آف ووٹنگ ہے کہ جس وقت جنرل الیکشن ہو رہے ہیں. تو ہماری کمیونٹی کا جو میرے نالج میں ہے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم فنڈ ریزنگ بھی کر دیتے ہیں. مظہر شفیق بھائی ہمیں کہیں گے کہ ہم نے فلاں ہسپتال کو دینا ہے یا فلاں لیڈر کو دینا ہے تو ہم بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیں گے، لیکن جب بات آتی ہے اپنا ووٹ کاؤنٹ کروانے کی تو وہاں پہ ہم، میرا خیال ہے، تھوڑے سے سست ہیں. میری اپنی بہن بھائیوں سے، سب سے، دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ہم نے صرف دعوتیں کرنی یا پیسے اکٹھے کر کے نہیں دینے. پیسے اکٹھے کر کے دینا اٹس امپورٹنٹ پارٹ، فنڈنگ از اے امپورٹنٹ پارٹ آف اے پولیٹیکل پروسیس، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ان دا پولیٹیکل پروسیس از ٹو ہیو یور ووٹ کاؤنٹڈ فار لیڈرشپ، فار یور کینڈیڈیٹ اور فار جنرل الیکشن. تو پلیز آپ نہ صرف اپنے کانسٹیٹوئنسی میں اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں، بلکہ ایکچولی جس دن ووٹنگ کا دن ہو تو آپ ووٹنگ کے لیے بھی ضرور جائیں. شکریہ. اپنا فون نمبر آپ دے دیں. تو میں اس حوالے سے میرے لائک کوئی بھی خدمت ہو یا تو میرا فون نمبر ہے 647-860-3521. I repeat it again, so it's 647-860-3521. Thank you. بہت شکریہ مظہر شفیق صاحب، بہت شکریہ عمران خان صاحب. ناظرین کرام، یہ ہمارے معزز مہمان تھے اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود تھے میاں عمران صاحب. آج ہم بات کر رہے تھے انٹاریو لبرل پارٹی کی لیڈرشپ ریس کی، جس میں ہمارے اپنے پاکستانی نژاد کینیڈین جناب یاسر نقوی صاحب پارٹی لیڈرشپ کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں نیٹ رسکن سمتھ وہ ہیں، اور تیسرے ٹیڈ شو ہیں. 3 کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت مین، لیکن ابھی تک یہ فائنل ریس اناؤنس نہیں ہوئی. شاید مارچ میں ہیملٹن میں جو ان کی AGM اینول جنرل میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شاید لیڈر کے چناؤ کا طریقہ کار بھی تبدیل ہو جائے. لیکن اس سے پہلے ہمارے جو پروگرام دیکھنے والے، اگر آپ میں یہ اشتیاق ان کی گفتگو سننے کے بعد پیدا ہوا ہو، یا یاسر نقوی صاحب کی سکسیس سٹوری کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ آپ میں یا آپ کے بچوں میں اشتیاق پیدا ہو، تو پلیز لبرل پارٹی جوائن کریں، کنزرویٹو کریں یا NDP کریں. لبرل اگر ابھی اس وقت آپ کریں گے تو آپ ان کی رائڈنگ کے ذریعے آپ ان کے کل تک ڈیلیگیٹ بھی بن سکتے ہیں، اور آپ اپنے یاسر نقوی کو بطور لیڈر منتخب کرنے میں بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک خبر ہے، افواہ ہے، ابھی تک خبر کنفرم نہیں ہوئی، کہ اپنے شفقت علی صاحب جو ممبر پارلیمنٹ ہیں برامپٹن سینٹر سے، ان کے دوست ہیں نودیپ بھینس، وہ بھی پارٹی لیڈرشپ کے لیے پر تول رہے ہیں. کیا پتہ وہ بھی کل تک آ جائیں اور وہ بھی پھر اپنی کمیونٹی میں اسی طرح ایکٹیو ہو جائیں گے. تو جس نے زیادہ ممبر پہلے بنا لیا ہے، جس کے لوگ زیادہ پہلے میدان میں نکل آئے، وہی ونر ہوگا. اور بونی کرومبی جو ہماری میئر آف مسیساگا ہیں، انہوں نے بھی کہیں کہا ہے کہ اگر مجھے وقت مل جائے تھوڑا سا تو شاید میں بھی آ جاؤں. تو وقت شاید AGM کے بعد اگر وہ طریقہ کار بدل دیتے ہیں تو وقت شاید ان سارے امیدواروں کو مل جائے. اور یہ وہ چند نام ہیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں. کیا پتہ آؤٹ آف دی باکس کوئی اور بھی نیا آ جائے، کوئی اوپر سے آ جائے، کیونکہ جسٹن ٹروڈو صاحب اتنے بڑے انٹیریو کے جو ایک اتنا بڑا پروونس ہے اس کو اس طرح اٹینٹیو تو نہیں چھوڑ سکتے. ان کا بھی کوئی چہتا یا فیورڈ کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے. لیکن اس وقت تک پاکستانی نژاد کمیونٹی جو ہے اس کی اکثریت کے جو اس وقت موسٹ اپنے پسندیدہ امیدوار ہیں وہ یاسر نقوی صاحب ہیں. اپنے آئندہ کسی پروگرام میں ہم یاسر نقوی صاحب کو مدعو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ آپ سے ہماری محبت کا جو سلسلہ ہے یہ یک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے. کیونکہ علی نقوی صاحب تو ہمارے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی میں بہت انوالو ہیں، GTA میں جو NDP میں ہیں ان کے بڑے بھائی. یاسر نقوی صاحب جو لبرل پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے اس وقت جو ہے ریس میں ہیں، کیا انہیں بھی پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی نژاد کینیڈین اتنے ہی اچھے لگتے ہیں جتنے ہمیں وہ لگتے ہیں. اور آپ سے اجازت چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ تمہارے دھیان کے سائے میں جاگنے والا، تمہارے دھیان کے سائے میں جاگنے والا، جو تھک کے آخر شب سو گیا تو کیا ہوگا. یہ مظہر شفیق صاحب، عمران اکرم صاحب، میاں عمران صاحب اور فیاض ولانا صاحب جیسے لوگ جو آپ کی اپنی کمیونٹی کا راگ الاپتے ہوئے آپ کے مسائل کو اجاگر کرنے والے، اگر یہ بھی تھک کے سو گئے تو پھر کیا ہوگا. اس پہ غور کیجیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور پروگرام اور اپنے چند موجود مہمانوں کے ساتھ آپ